अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम और स्पेशल ट्रांसमिशन अमर का सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज किसी दूसरे मौजू पे शायद बात करना मुनासिब ना हो, क्योंकि हर वक्त हर तरफ जो है वो एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान ने जो ये एक मार्का मारा है, जिसके अंदर दो ऐसी कुव्वतें जो आपस में नरबज़मा थी, जो झगड़ रही थी, जो जंग के मैदान के अंदर थी, उनके अंदर एक ऐसी पीस टॉक का जो इंतज़ाम करवाया है जिसकी शायद नज़ीर हमें इंटरनेशनली कम मिलती। पाकिस्तान को इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है, और जिसको कहते हैं कि डिज़र्व भी करता है पाकिस्तान के, जिसके ऊपर उनको पजीराई भी मिले और फर्दर उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि ये एक अंदेशा था कि बहुत सी जानें जो है वो इसमें ज़ाया हो सकती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब थ्रेट ये आया कि पूरी तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो शायद वो जो एक लम्हा था जिसके अंदर पाकिस्तान ने, और स्पेशली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने इंटरवीन किया और मामले को बेहतर तौर पर जो है वो लेकर चले। अब 11 तारीख को यानी कल जो है वो पीस टॉक का आगाज़ होगा। कुछ एजेंडा भी सामने आया है, ईरान की तरफ से भी कुछ नकात जो सामने आए हैं, और इस तरह से अमेरिका की भी कुछ डिमांड सामने है। क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ मामला जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो दूसरे मुहर्रिकात हैं जो चाहते हैं कि ये पीस टॉक जो है वो किसी किनारे ना लगे, और उनका इसके अंदर जो है वो फ़ायदा इसी तरह से है कि ये मामला झगड़े में पड़ा रहे। उसके अंदर जाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और इस्लाम दुश्मन ममालिक, और वो जिनको कहा जाए कि शायद वो जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो इसके अंदर ममालिक शामिल हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे पहलू हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा रहा था, जिसके अंदर डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, माहिर एक तजियाकार हैं। आप इन्हें लातदाद दफ़ा मेरे प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में भी देख चुके हैं। प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब, इनका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, माहिर सियासियात हैं और बैनुल अक़वामी अमूर हैं। दिल नवाज चीमत साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम है, लोग इनको जानते हैं, इनसे भी इसके बारे में पूछेंगे। और कंपैरेटिवली अ यंग लॉयर बैरिस्टर हैदर अली नजफी, ये भी अपना तजिया जो आज देंगे और बताएंगे कि इनको इसी मौजू के मुतालिक जो है इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। क्या ये अगर ये जो मुआहिदा हो जाता है तो उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल जो है सपोर्टिंग लॉ से रिलेटेड भी शामिल होगी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे। जाहिर है आपने इस मामले को थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि जनाब ये अब कल जो है टॉक होने जा रही हैं, एजेंडा किस तरह से होगा, क्या कोई तफसीलात सामने आई हैं, आपका क्या इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, गुज़िश्ता 48 डेज में जो कुछ भी दुनिया में हुआ है, आज का दिन उस हवाले से नहायत अहम है, और पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इतना अहम दिन किसी मज़ाकरात के हवाले से कभी नहीं आया। ठीक। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो पेश आए हैं, यहाँ पर OIC हुआ है और बहुत सारी तारीख भरी पड़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो करंट सिनेरियो है, ऐसा कोई मिसाल ऐसे मिलती नहीं है, और ये बिलाशुबा पाकिस्तान का एक क्रेडिट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक़। इस वक्त ये बात मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया से कही जा रही है। ठीक। आप देखें मशरिक़ वस्ता के जो मालिक हैं, वहाँ हत्ता के उर्दन, लेबनान, जहाँ के ये अभी भी आज भी बमबारी हुई है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से भी कॉल्स आई। ठीक ठीक। कतर ने शुक्रिया अदा किया है, यमन से बात हुई है, मिस्र से बात हुई है, शाम से बात हुई है। अगर यूरोपियन साइड पे देख लें तो फ्रांस से लेके ऑस्ट्रिया तक, जर्मनी चांसलर ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, इटली से, यूके से, हर वो मुल्क जो यूरोप का अहमियत रखता है, जिसको दिलचस्पी थी इस बार जो इफेक्ट हो रहा था, उनके हुक्मरानों ने और उनके वज़राए खारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यहाँ तो फोन कॉल किया, या फिर अपनी ट्वीट उनका शुक्रिया अदा किया, और इसके साथ साथ हमारी वजारत खारजा को बाकायदा पैगाम नोटिफाई करवाए गए। ठीक ठीक। इस एतबार से मैं समझता हूँ, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि और इतना अहम दिन जो है कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और इसके लिए जो पाकिस्तान ने अंत तक कोशिश की है, एक जुमले में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़िया कर दिया था कि हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो हैं वो कई रातों तक नहीं सोए। ठीक। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की ऑन द हायर लेवल एक बहुत बड़ी मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश शामिल है। ठीक। आप देखें कि आज जो सिग्निफिकेंट जो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ, जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे यहाँ आने से पहले भी प्रोग्राम में, कि जी ये निकात क्या होंगे, मैं इसमें एक बड़ा आजी से अर्ज करता हूँ
کہ کچھ نکات تو پیش ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے میڈیا کے, کچھ نکات نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کہ آج کے اس اہم جو اجلاس ہے اس کا ایک راؤنڈ جو ہے وہ ناکافی ہو, ایک راؤنڈ ناکافی ہو. اور یہ پوائنٹ آیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ظاہر آپ کا ایک عرصہ گزر گیا, آپ کو ایک گہرا جو ہے وہ اس کے بارے میں علم بھی ہے, آپ کا نالج بھی واسٹ ہے. آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی پہلا راؤنڈ ناکافی ہوگا, ظاہر ہے اتنا 40 دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا, بلکہ ایک ہسٹری ہے پوری, تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک مارجن بھی دینا چاہیے, ایک دن کے اندر ایکسپیکٹیشن نہیں بھی ہونی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب, آپ نے انوائٹ فرمایا. جی. اور آج کی جو اہم دن ہے, تاریخی دن ہے یہ آج کا, کہ پوری دنیا میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی ہے, اور ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ورطۂ حیرت میں ہے ساری دنیا کہ ایک ایسا کنٹری جس کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی دنیا میں, آج کس طریقے سے وہ دنیا میں سب سے اونچا ہو کر امن کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور اسلام آباد میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے جو آپس میں جو جن کی لڑائیاں ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اعتماد کیا ہے کیا ایران نے بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی, اور دنیا کے دیگر اقوام نے بھی پاکستان پر اعتماد کیا ہے. اور بہت بڑی بات ہے, پیغامات آ رہے ہیں اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, پاکستان کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے, اور دنیا میں امن کے جو قومیں امن چاہتی ہیں ان کے لیے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ توسیع پسندانہ جو معاملات ہیں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے بڑے غور سے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت یہ جو لڑائی ہو رہی ہے, یہ جنگ جو ہے اور جس کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ توسیع پسندانہ عزائم اسرائیل کے اور اسی طریقے سے اس کے اتحادی کے, ان کا طریقہ واردات اور طریقہ موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اسپیشلی دنیا میں, جو دیگر جو طاقتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیفٹ کی ہوں رائٹ کی ہوں گروپس ہوں کوئی ہو, وہ اپنا تسلط چاہتے ہیں, اور اس تسلط کو انہوں نے دنیا میں ثابت کیا ہے. اگر آپ غور فرمائیں لیبیا کے حالات پر, لبنان کے حالات پر, شام کے حالات پر, عراق کے حالات پر, اور اسی طریقے سے پھر اب ایران کے حالات پر, غازہ کے حالات پر, تو ان کا موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ دنیا اسلام کو یعنی مسلمانوں کو جن سے وہ بہت خطرہ محسوس کرتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, مسلمان امن پسند قوم ہے, وہ ان کو ایک ایسا ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں کم از کم 40-50 سال ایسے لگ جائیں کہ وہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس کو بنانے میں اور اس کی تعمیر کے لیے آگے چلیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا آرگنائزیشن کا کردار بہت بڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ دیکھیے کہ اب اس کا کردار اتنا محدود ہے کہ ممالک خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے اور جنگ کو توسیع کرنی ہے. اور یونائٹڈ نیشن جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اور اس سے پہلے مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی, تو اب دیکھیے دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. تو پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ ایسا زبردست اور مثالی ہے کہ دنیا اسے تحسین کی نظروں سے دیکھ رہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میرے سوال کی طرف میں, ابھی آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اس کے اندر, تھوڑا سا جو جیسے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں, ایک دن کے اندر معاملات سیٹل ہو جائیں گے یا راؤنڈز آف جو ہے ٹاکس ہوں گے, کیا آپ کی جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیا کہتا ہے؟ جی نہیں, یہ تو ابھی بنیاد ہے. دیکھیں سر اس میں یہ ابھی بنیاد, مجھے پوچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں سر اس میں جو دو اس میں پارٹیز ہیں یو ایس اے اور ایران, یہ تو آن ٹیبل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ادھر سے عباس عراقچی ہیں اور ان کے اسپیکر ہیں, ان کے وہ آ رہے ہیں. اور دوسری ایک اور خبر دے دوں میں ایران کے حوالے سے آپ کو جو بڑی اہم ہے کہ ایران میں جو آج کا دن ہے وہاں سارے بینکس کھل گئے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے جو معمولات ہیں وہ معمول پر آ گئے ہیں, لوگ اپنی جابس پر آ رہے ہیں, ان کا کاروبار ہے آج چلنا شروع ہو گیا ہے. یو ایس اے میں بھی اس طرح ہی ہے, یو ایس اے میں بھی اس کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو پذیرائی ملی. اس کا مطلب ہے کہ جو ساری یہ جو فورسز ہیں دونوں سائڈز کی, بالخصوص ان کے جو عوام ہیں اور ان کے جو ایسے لوگ ہیں جو ملک کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں یا ایسے طبقات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو.
نارملائز ہو رہی ہیں چیزیں. جی بالکل. اس کا میں ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. امن کا سفیر پاکستان جتنا اپریشیٹ کیا جائے شاید اتنا ہی کم ہے. ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کی نیشن کے لیے بھی, ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی, اور اسپیشلی پرائم منسٹر, ان کی ٹیم, اور اس کے علاوہ چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں عاصم منیر صاحب, ان کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. میں آگے بڑھتا ہوں اور میں تھوڑا اس کے قانونی پہلو کو طرف بھی جاننا چاہوں گا. دلنواز چیمہ صاحب, آپ نے بھی سچویشن دیکھی ہے, آپ انٹرنیشنل لاء کے اوپر بھی گہری گفتگو کر چکے ہیں, پہلے بھی نظر بھی آپ رکھتے ہیں. آپ کا کیا اوورآل تجزیہ ہے اس کو؟ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا اس طرح سے رول نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی ایک انٹرنیشنل لاء بھی موجود ہے. کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ اگر گفتگو ہوتی ہے, کیا اس کو کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. یہ والا اسپیکٹ جو ہوتا ہے نا بٹ صاحب, ہمیشہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل لاء میں جب آپ آ جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے ہمارا چیمہ صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ناظرین یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے بابر علاؤالدین صاحب, بریگیڈیئر رہے ہیں, اور ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو لینا ضروری ہے, یہ معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی سوری ناظرین, ڈراپ ہو گئی ہے کال, یہاں پہ دوبارہ رابطہ کریں گے. چیمہ صاحب سوری, آپ کنٹینیو کیجیے گا. ہاں تو بٹ صاحب میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو اس ریلم میں جب ہم آ جاتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں, تو بڑی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. اور ہم نے پچھلے 1-2 سالوں میں دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے بہت زیادہ مشکل ہے اس کو اپنے آپ انفورس کرنا. جو ٹریٹیز ہیں, جو چارٹر ہے UN کا, اس کی انفورسمنٹ جو ہے بہت مشکل ثابت ہوتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ وائلیشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لاء کی. جی جی. اور یہاں تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمات بھی ہو رہے ہیں. چیمہ صاحب اگین آپ سے معذرت, بریگیڈیئر صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے, بابر علاؤالدین صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یار اس کو جواب بتاؤ گے تو مجھے جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو تم اس پہ کر لو. جی ناظرین, ابھی رابطہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے, میری ٹیم رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی. چیمہ صاحب سوری اگین. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شکل بنے گی اس کی الٹیمیٹلی, جی وہ کیا بنے گی. دیر آر مینی ڈفرنٹ فارمز دس پیکٹ اور اگریمنٹ کین ٹیک. ٹریٹی ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. اور ہم نے ایران اور US کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیشلی دیکھا ہے کہ اس سے بھی کم تر ایک ارینجمنٹ بنایا گیا تھا, جوائنٹ ایکشن پلان. ٹھیک ٹھیک. جو پریویسلی ان فیلڈ تھا. جی یہ اب اس پرٹیکولر قسم کے جو ڈاکیومنٹ کی نیچر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گی, کیونکہ ٹریٹیز جو ہوتی ہیں ان کی انفورسمنٹ فرق طریقے سے کی جاتی ہے. اور اس میں عام طور پہ جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ آربیٹریشن رکھی جاتی ہے, ثالثی کا طریقہ کار رکھا جاتا ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے اگر ڈسپیوٹ ہو. ادروائز اگر دونوں اسٹیٹ جو ہیں ایکسیڈ کریں ٹو دی جورسڈکشن آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, تو وہ بھی ایک فورم بنتا ہے آپ کی کمپلینٹس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آیا, میں فردر بھی آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین اگین میری ٹیم نے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بریگیڈیئر جی, آواز میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت آہستہ ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اونچا تھوڑا بولوں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے. لیکن موومنٹ بڑا جو ہے وہ پراؤڈ موومنٹ ہے نیشن کے لیے, اور ہمارا اسپیشل ٹرانسمیشن بھی آج اسی کے حوالے سے ہے. امن کا سفیر پاکستان, کیا آپ کی جو ہے وہ جذبات ہیں؟ پاکستان ظاہر ہے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے, اور سیز فائر کروانے میں, بلکہ نہ صرف سیز فائر کروانے میں بلکہ اس کو مزید جو ہے سیمیٹڈ کرنے کے لیے آپ کی کیا فیلنگ ہے, کیا تھاٹس ہیں آپ کی؟ جی بڑی مہربانی, واقعی پراؤڈ مومنٹ ہے جی, پراؤڈ مومنٹ فار ایوری پاکستانی, اس میں کوئی شک نہیں. امن کا سفیر کی تو بات آگے بڑھ گئی ہے, ابھی تو امن کے دائی سے بھی آگے بات بڑھ گئی ہے. ابھی تو انشاءاللہ صبح جب ان کے مذاکرات ہوں گے, پاکستان کی میڈییشن میں ہوں گے, پوری دنیا کی نظریں ان مذاکرات میں لگی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ منسلک ہے دنیا کا پیس, ان کے ساتھ منسلک ہے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اور اربوں انسانوں کی معاشی زندگیاں. اس لیے ہر کوئی پاکستان کے دیکھ رہا ہے, پاکستان کی قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے.
اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی میڈیشن میں یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اصل میں پاکستان نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے تو میڈیٹ کرنا ہے. باقی ایکچولی کام تو ان دونوں فریقین کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ان باتوں پہ کس طریقے سے اتفاق کرتے ہیں اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے عوام کی بہتری کے لیے. آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ کامن گراؤنڈ جو ہوتی ہیں, جو کامنالٹیز ہوتی ہیں, وہ پوائنٹس جن کے اوپر آسانی سے تصفیہ ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے, انہی کو پریس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ کریں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ دونوں, پاکستان کے وزیر اعظم اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جو کہ مذاکرات میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے, میڈیٹنگ ڈیلیگیشن, اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ان پہ دنیا کا اعتماد ہے, دنیا کا یقین ہے, اور اسی کی وجہ سے ہر طرف امید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب. اگر جس طرح کے جذبات کا اظہار ابھی آج امریکن پریزیڈنٹ نے یا امریکن وائس پریزیڈنٹ نے بھی کیا, اور ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے بھی جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. بہرحال پھر بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں کسی کو دے سکتے کہ یہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے. ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کوئی میجیکل سٹک نہیں ہے. ہمارے پاس میجیکل سٹک یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں پر بٹھانے کے اوپر راضی کیا, اور کل ان کو آپس میں ان کی بات چیت بھی ہوگی. اگر اس سے کوئی نتیجہ یا اخذ کرے کہ جی فور شیورٹی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہم امید رکھتے ہیں, ہمارے اندر ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹس ہیں, ہمارے پاس ول اینڈ ڈیزائر ہے, تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو لیٹس ہوپ ٹمارو بیکمز another historic day for Pakistan and for the world peace. بالکل ٹھیک ہے. اچھا برگیڈی صاحب, میرا ایک فردر سوال لے لیجئے گا کہ پاکستان اگر ایک سے زیادہ راؤنڈ آف ٹاکس کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو کیا پاکستان اس کے لیے بھی ریڈی ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راؤنڈ کے اندر پاسبلٹی ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے, یا راؤنڈز آف ٹاک ہو سکتے ہیں؟ یہ راؤنڈز آف ٹاکس بھی ہو سکتے ہیں. اگر پہلے راؤنڈ میں بیسک پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے تو فردر موڈیلٹیز کے لیے دوسرا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. اور جب ظاہر ہے ان ٹاکس کے ہوسٹ ہم ہیں, ہماری میزبانی میں جو ہو رہے ہیں, ہماری میڈیشن میں ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی جو فردر ٹاکس بھی ہوں گے, اگر ضرورت پڑتی ہے وہ بھی تو ادھر ہی ہوں گے, پاکستان میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہی ہوں گے, وہ تو فار شیور ہے, اور اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو لیٹس ہوپ کہ کل ہی چاہے وہ ایک ہی دن میں 2 راؤنڈ ہو جائیں, یا ایک میراتھن سیشن ہو جائے, یا 2 دن لگ جائیں, تو یہاں سے کسی اگریمنٹ کے بعد یہ اٹھے. کوئی ڈس ایگریمنٹ کے لیے تو آپ کو کوئی کسی عقل و دانش کی یا آپ کو کوئی پروفیشنلزم کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ جیسے آپ کو میں نے کہا اس میں سے پلس پوائنٹس ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایگریمنٹ کے اوپر آ جائیں گے. اللہ خیر. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب, آپ کے ٹائم کا. آئندہ بھی آپ کو پروگرام میں مدعو کریں گے, اور آپ قیمتی مشورے سے ہم انشاءاللہ راستہ ہوں گے. میں واپس ناظرین اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے جو گیسٹ ہیں ان کی طرف آؤں گا. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے پوری اوورآل سچویشن بھی دیکھی ہے. ظاہر ہے ابھی ایگریمنٹ کا مسودہ اس طرح سے سامنے نہیں ہے, لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ڈیمانڈس ہیں دونوں سائڈوں سے وہ غالباً آ چکی ہیں. اس کی بائنڈنگ نیچر کیا ہوگی؟ کیا اس کے اندر اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی رول پلے کرے گا, یا اب جو پرائیویٹلی کنٹریز کے درمیان کوئی معاہدہ طے پاتا ہے اس کی کیا ایویڈینشری ویلیو ہوتی ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھیں گے اوورآل, اگر آپ ایک سکوپ دے سکیں؟ سر فرسٹ آف آل تو پاکستان کا اس تناظر میں سامنے ایک میڈیٹر کے طور پہ آنا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اٹ سیلف ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہے. ٹھیک سر, اس سوال کا جواب میں آپ کو چند ہسٹری کے انسٹنسز سے دیکھ کے آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک سر, انیشلی 1967 میں ایک ایٹراسٹیز کمٹ ہوئی تھیں, کچھ ہاسٹیلیٹیز ہوئی تھیں ان بٹوین دی عرب لیگ اینڈ اسرائیل, رائٹ سر, اور اس کے اوپر ایک سیز فائر کیا گیا تھا جس کو پھر میڈیٹ کیا تھا یو ایس نے. اب سر یہ وہ انسٹنس ہے جہاں پہ ایک آؤٹ سائڈر پارٹی ایک میڈیٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہی تھی, اور اس کا میں آپ کو انسٹنس بتاتا ہوں کہ نارملی کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. سر, سیز فائر ہوتا ہے, اور سیز فائر ہونے کے 6 سال کے بعد دوبارہ سے ہاسٹیلیٹیز کمٹ ہوتی ہیں. اچھا, اب اسرائیل کہتا ہے کہ جی جو انیشلی سیز فائر ہوا تھا وہ اٹ سیلف ایک بائنڈنگ اگریمنٹ تھا, اور اس کو توڑنے, اس کی ٹرمینیشن
کہ ریپریشنز ہونی چاہیے, ڈیمیجز پے کیے جانے چاہیے, جبکہ جو عرب ممالک تھے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے اسرائیل نے چونکہ وائلیشنز آف سیز فائر کر دیے, اس وجہ سے پھر وہ کانٹریکٹ اٹ سیلف ٹرمینیٹ ہو چکا تھا, اور ہماری طرف سے اگر کوئی ہاسٹیلٹیز ہوئی ہیں تو وہ ویل ود ان دا رینج آف آرم کانفلکٹ ہے. اوکے رائٹ سر, اس انسٹنس کے اندر جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے یہ میڈیشن کا میٹر آتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیمم یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ سیز فائر کی طرف دوبارہ سے آ جائیے, ٹروس کی طرف دوبارہ سے آ جائیے, لیکن کوئی اسٹیٹ رسپانسبلٹی کا تعین نہیں کرتی. اوکے نارملی جب میڈیشن ایک آؤٹ سائڈ پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ کسی اسٹیٹ کے اوپر رسپانسبلٹی لاگو کرنے سے اپنے آپ کو روکتی ہے. اوکے سر, دوسرا انسٹنس میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں جی جی تو سر وہ انسٹنس ہے ہمارا گلف وار کا. 1991 کے اندر گلف وار ہوتی ہے اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے جس کے تحت یو ایس یو کے کی کوalition کو آتھرائزیشن ملتی ہے کہ وہ یوز آف فورس کریں ود ان عراق, تاکہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جا سکے. سر اس کے بعد نیکسٹ ایک ریزولوشن آتی ہے جس کے اندر سیز فائر کی بات ہوتی ہے, اور یہ ہو رہا ہے تھرو وے آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اب سر یہ وہ انسٹنس ہے جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز خود میڈیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے جب یونائٹڈ نیشنز ایز اے میڈیٹر کام کر رہی ہوتی ہے. سر جب سیز فائر ہوتا ہے, اگریمنٹ لکھا جاتا ہے, تو اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ سر ہم نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ختم کرنے, عراق کہتا ہے ہم کریں گے. ٹھیک, ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈس آرممنٹ کرنی ہے. رائٹ, آپ کہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی باڈیز آئیں گی آپ کے پاس آ کے انسپیکٹ کریں گی کہ آیا آپ ڈس آرممنٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. لیٹر آن سر جو یونائٹڈ نیشنز کی باڈی ہے وہ رپورٹ کرتی ہے کہ میٹیریل بریچ آف دا سیز فائر اگریمنٹ ہو چکا ہے. بالکل. اب اس بیسس کے اوپر یو ایس یو کے کی کوalition عراق کے اندر انویٹ کر دیتی ہے. سر یہاں پہ اب اگین یو ایس اسٹیٹ کی آرگیومنٹ یہ رہی کہ چونکہ اگریمنٹ اٹ سیلف کی میٹیریل وائلیشن ہو چکی تھی تو اس وجہ سے پھر اب سیز فائر کا اگریمنٹ نو لانگر ایگزسٹ کر رہا تھا, جس کی بنا پہ ہم بیچ کے اندر انٹرفیئر کر سکتے تھے. اب یہ ڈٹرمن کرنا یہ اگین ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کا کام تھا جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آیا, میں تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہوں گا کہ ابھی ظاہر ہے ابھی ایگریمنٹ اس طرح سے آیا نہیں ہے, اس کے اندر کیا سپورٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ آتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب اس کے اندر ایفرٹ بھی کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں, لیکن ظاہر ہے اب پاکستان لیڈنگ رول لے چکا ہے. اب اس صورتحال کے اندر کیا اگر کوئی ڈاکومنٹ سامنے آتا ہے تو تب کیا آپ سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہاں پہ تو پاکستان ایز اے میڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور جو چیلنجز ڈیورنگ دا ٹاکس آئیں گے جی وہ الٹیمیٹلی جیسا میرے ساتھ صاحبان نے فرمایا کہ الٹیمیٹلی یہ میٹر کرے گا ان بٹوین دا کنفلکٹنگ پارٹیز. پاکستان ایز اے میڈیٹر یہاں پہ ایکٹ کر سکتا ہے, یہاں پہ پارٹیز کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بائنڈنگ نیچر, جیسا سر نے فرمایا کہ انٹرنیشنل لا کے اندر جو آپ کے اگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو انفورس کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. ایک پوائنٹ آیا, میں واپس آؤں گا پروفیسر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی جو ظاہر ہے ڈیمانڈس کی اگر بات کی جائے تو ڈو یو تھنک فلیکسیبل ہیں اس کے اندر دونوں پارٹی, کیونکہ ظاہر ہے چاہ تو نہیں رہے تھے دونوں سائڈ, تبھی تو ٹاکس پہ آئے, اس کے اندر پاکستان کا بھی اپنا ایک رول ہے, تو ڈیمانڈس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ ایران کی طرف سے غالباً 10 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا, اسی طرح سے کچھ 15-16 کے لگ بھگ جو ہے وہ یو ایس کی طرف سے آیا, کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا بات ہوگی؟ پروفیسر صاحب آپ سے میں. جی تھینک یو. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران جی جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں, اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی کچھ نکات پیش کیے گئے ہیں, اور کچھ نکات اس کا جواب پھر ایران نے بھی دیا ہے جی, اور انہوں نے جو اعادہ کیا اس بات کا کہ ہم جو وہ ڈکٹیٹر جو ایک آمرانہ رول ہے جی اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے, اور پوری ایرانی قوم جو ہے وہ ہماری کھڑی ہے اس بات پر کہ ہم اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑیں گے, اور وہ لڑ رہے ہیں. تو اس بات نے پوری دنیا کو بھی حیران کیا ہے, اور ٹرمپ کو بھی حیران کیا, اسرائیل کو بھی حیران کیا کہ ان کا سروائیول کس طریقے سے ہوا. اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی پوری طریقے سے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے
ان کی کوئی بھی خواہش ابھی تک اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی. نہ تو اس طریقے سے عوام سڑکوں پر نکل آئے کہ ان کی رجیم چینج ہو جائے, نہ ہی ان کی یورینیم کی افزودگی کا جو ایک وہ حفاظت تھی اس کو وہ نقصان پہنچا سکے, اور آبنائے حرمز کو بھی وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کھلوا نہیں سکے, بلکہ ایران نے جو ہے میں کہوں گا اس ڈائیلاگ سے پہلے جو ایک انہوں نے اجازت دی ہے امریکن شپس کو گزرنے کی, تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے مذاکرات سے پہلے کچھ جو ان کو آسانی فراہم کرنا, اور یہ مذاکرات کی کامیابی کی شرط کے لیے اچھی بات ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک جائز باتیں ہیں وہ دونوں طرف کی تسلیم کی جانی چاہیے. جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ سب دنیا سمجھتی ہے. اب سروائیول تو ایران کا جو ہے وہ آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے ایز اے قوم. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو موڈس آپرینڈی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو گلف کی سٹیٹس ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے, اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کی حیثیت کو ختم کیا جائے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پوری اسلامک ورلڈ کو اس میں تتر بتر کیا ہوا ہے. تو دیکھیں نا جی, بات تو یہ ہے کہ اب ایران کو نے ابھی جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, اور جس طریقے سے اسرائیل کو بھی نقصان بے انتہا ہوا ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کو بھی کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے, ان کے وقار کو, ان کی توقیر میں کتنی کمی ہوئی ہے, یہ ان کو بھی احساس ہے. تو وہ دونوں طرف سے جو ہے معاملات جو ہیں امید ہے کہ سیٹل بہتری کی طرف جائیں گے. ایک پوائنٹ آ گیا, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے اور ایران کے علاوہ جو دوسرے سٹیک ہولڈر تھے ان کو بھی جو ہے وہ شامل گفتگو کرنا چاہیے تھا, یا ابھی سمجھتے ہیں کہ ایک انیشل سٹیج ہے, جتنے فریقین کم ہوں گے اتنی ظاہر ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی اور پاسبلٹی رہے گی؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی بالکل, یہ اس میں صرف فریق دو ہی ہیں اس وقت, ایک یو ایس اے اور ایک ایران ہے, لیکن دو ایسے فریق ہیں یا دو ایسے ملک ہیں جو بظاہر اس میں دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ان کی کسی رضامندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. ان میں ایک رشیا ہے اور دوسرا چین ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ان مذاکرات میں جو نا تین چیزیں اس وقت سارے ماہرین, جو میں نے آج خورشید قصوری صاحب کو بھی سنا ہے, مشاہد حسین سعید صاحب کو بھی سنا ہے, تو جو بات سامنے آئی ہے کہ کھونے کے لیے کیا ہے امریکہ اور ایران کے پاس, اور دینے کے لیے کیا ہے دونوں کے پاس, اور پانے کے لیے کیا ہے. دیکھیں یہ وہ تین چیزیں ہیں, یہ تین نکات بظاہر تمام جتنے اس وقت عالمی ماہرین ہیں جو ایک پیشین گوئیاں کر رہے ہیں, اور جو گیلپ سروے بھی ہو رہے ہیں. جیسے ایک گیلپ سروے پاکستان کا اگر آپ لگا لیں تو 80% پاکستانی اس وقت متفق ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور یہ قابل داد اور قابل تحسین بات ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنل ایک گیلپ ہے اس میں بھی 78% پوری دنیا سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ مذاکرات ہونا چاہیے اور انہیں کامیاب بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جائیں گے کس طرف. ابھی بھی ایک میں بھی لیٹسٹ ابھی دیکھا, اس میں کہتے ہیں کہ 70-30 کی ریشو ہے. جیسے اب یہ آپ کا سوال تھا کہ کیا بنے گا, یہ ہر بندہ پوچھ رہا ہے کیا بنے گا, تو 70% جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے, اور 30% یہ بھی امکان آتا ہے کہ ناکام ہو. اب اس وقت پوری دنیا کا جو ایک سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوں اور دنیا میں امن آئے, پیس. پیس کے حوالے سے سیز فائر اور پیس, یہ دو لفظ ایسے ہیں جو اس وقت اگر آپ سکرول کریں تو دنیا میں سوشل میڈیا میں نمبر 1 پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. یہ پوائنٹ آ گیا. ناظرین, کل ایک ایسی گفتگو ہونے جا رہی ہے جس نے نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کو جو ہے غالباً تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے, اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے پاکستان کو جاتا ہے, امن کے سفیر کو جاتا ہے, پرائم منسٹر ان کی ٹیم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو جاتا ہے, جنہوں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ معاملے کو اس نہج پہ لائے جس سے نقصان کم سے کم ہو سکے. چیمہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ وہی سوال اگین کہ جناب یہ دوسرے فریقین اس کے اندر ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوگا جنگ کا, لیکن ان کو یہ آئے گا کہ ہمیں الوف کر دیا گیا, سائڈ پہ کر دیا, یا آپ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی بات چلے دین وی ول سی دیٹ؟ اصل میں بٹ صاحب وہی بات ہے کہ اب جو شکل بنے گی اس ارینجمنٹ کی وہی کوسچن مین ہے, اور ظاہر ہے وہ اوپن ہینڈڈ ہے. یہی چیز جو ہے جو ریپرزینٹیوز ہیں دونوں طرف کے, اور ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے دونوں طرف سے آبویسلی, وہ یہی ڈسکس کریں گے اور یہی ان کو تھریش کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ میڈیٹر کا رول اس میں پلے کر رہا ہے, اور وہ اپنا بھی انپوٹ اس میں دے سکیں گے کہ واٹ شوڈ دیٹ, اس کی شکل کیا ہونی چاہیے. میں ذرا اس پہ فوکس کر رہا ہوں کیونکہ اس کی لیگلٹی اور اس والے ایسپیکٹ میں ہمارے لیے یہ جی آپ ادھر بھی بتائیں کہ واٹ ول دی آؤٹ کم بی. ایک تو یہ کہ اس میں آپ عام لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا شرائط کیا ہوں گی, ٹھیک,
مطلب فرض کر لیں سب کو پتا ہے 3-4 جو بڑی باتیں چل رہی ہیں, اسٹریٹ آف ہارموز کھلے گا نہیں کھلے گا, اس پہ جرمانہ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا, اس کے اوپر کوئی ٹیرف یا ٹیکس ایران امپوز کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, اس کے بعد جو خاص کنٹریز کو ایکسیس ہوگا سب کو ہوگا, خاص کے لیے زیادہ ٹیرف ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ باتیں ہیں. پھر نیوکلیئر انرچمنٹ کی باتیں ہوں گی کہ وہ کس حد تک امریکہ سپروائز کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, یا ایران انسسٹ کرے گا کہ مکمل طور پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ بالکل اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں 3-4 جو بڑی چیزیں ہیں. پھر جو ایران ریپریشنز مانگ رہا ہے, جو نقصان اس کو ہوا ہے اس کے اوپر ہے. اب بات یہ ہے کہ ان شرائط کے اوپر جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک طرف ہے. دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کس کیٹیگری آف یا کس کلاسیفیکیشن آف اگریمنٹ میں فال کرتا ہے. ٹھیک, یا فل فلیج ٹریٹی کی جاتی ہے یا صرف جوائنٹ ایکشن پلان کیا جاتا ہے, میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ کیا جاتا ہے صرف محض, وہ سب سے کم تر چیز ہوتی ہے. اوکے, تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس لیول پہ جا کے اس کو جو ہے ڈاکیومنٹ کو جو ہے کلاسیفائی کرنے پہ بھی رضامند ہوتی ہیں دونوں سائڈز, کیونکہ اس کا بھی پھر فرق پڑتا ہے. اچھا, ایک اور بات ہے انفورسمنٹ کے اوپر. انٹرنیشنل ٹریٹیز کیا اگریمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل جو ہے میکانزم بنا لیں, جس طرح آربیٹریشن, انٹرنیشنل آربیٹریشن کئی فورمز ہیں, اور ایک سائڈ اس میں سے سب سے زیادہ فیمس ہے ٹریٹی آربیٹریشن, بٹ وہ انویسٹرز کے لیے ہوتا ہے, انویسٹمنٹس کے لیے. یہ جب اسٹیٹس کے درمیان ہوتی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے زیادہ ریلیونٹ فورم ہوتا ہے. بٹ اس سے ہٹ کے ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے گارنٹور اسٹیٹس. اوکے, یہ جو ڈیٹن اکارڈ تھے اس میں یہ کیا گیا تھا بوسنیا ہرزیگوینا میں کہ آپ 4-5 ممالک ہوتے ہیں ان کو ایز گارنٹور اسٹیٹس رکھ لیتے ہیں. اوکے, کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو گارنٹور اسٹیٹس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس میں آ کے انٹرفیئر کریں. اچھا, اب وہ غلط بات ہوگی یا شاید غیر مناسب ہوگی جب سپر پاور سے ہٹ کے جو لیس پاورفل اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے معاہدوں میں تو یہ ممکن ہو جاتا ہوتا ہے, کیونکہ پھر سپر پاور اسٹیٹس اپنے آپ کو ایز گارنٹور اسٹیٹ سامنے رکھ لیتی ہیں. ٹھیک, لیکن جب سپر پاور خود ہی ایک پارٹی بن جائے, اب اس کے اوپر گارنٹور اسٹیٹ کو کس کو وہ قبول کرے گا, وہ ایک ذرا مشکل. بالکل, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں واپس آپ کی طرف آخری بات میں یہ کرنے لگا تھا بھٹ صاحب, جب یہ بھی نہیں ہوتا جو زیادہ مجھے لائکلی لگ رہا ہے اس طرح کے ارینجمنٹ میں, وہ یہی ہوتا ہے جو پہلے جوائنٹ ایکشن پلان میں یو ایس نے کیا تھا, وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے سارے میکینزم ریڈرسل کے, کہ اگر آپ نے خلاف ورزی کی, یورینیم انریچمنٹ کرنا شروع کر دیا تو سارے سینکشنز یکدم آپ کے اوپر واپس لگ جائیں گے. اوکے, اور یہ یو این انہوں نے جو ارینجمنٹ اس وقت کیا تھا ویسے کافی فیوریبل تھا یو ایس کو وہ ارینجمنٹ, کہ وہ یو این میں نیگیٹو ویٹو وہ یہ ریکوائرڈ تھا, یہ کہ ہر اگر اپوز نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی ری امپوز ہو جائیں گے سینکشنز, پازیٹیو ووٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو مطلب یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ کو تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن بھی نہیں چاہیے ہوتی اس کی انفورسمنٹ کے لیے. بٹ اب جو حالات ہیں, کیا ایران اس طرح کی یونیلیٹرل جو پروویژنز ایکسیپٹ کرے گا, یہ فرق ماحول بن گیا, وہ دیکھنے کی چیز ہوگی, اور وہ کس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بھی دیکھ طرح سے جو ہے وہ سپلائی شروع ہو جائے گی. اوورآل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے پاکستان نے تو یہ بڑے واضح انداز میں ثابت کر دیا کہ نہ ہی فتح اہم ہے نہ ہی شکست اہم ہے, اہم جو ہے وہ امن ہے, یعنی پیس کو امپورٹنس دی ہے پاکستان نے, اور اس موقف کو پوری دنیا میں تسلیم کر لیا گیا. ٹھیک, اور اسی طرح جو آپ کی یہ بات ہے کہ جی کہ معاشی حوالے سے کیا ہوگا, دیکھیں ایک دن کی جو جنگ ہے, یہ سارے ماہرین متفق ہیں اس پہ, میں آپ کو یہ بالکل کیلکولیٹڈ بتا رہا ہوں. جی, ایک دن کی جنگ جو ہے وہ دنیا کو 30 دن پیچھے لے جاتی ہے. 30 دن کا مطلب ہے 1 مہینہ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینہ جنگ رہے تو کتنی دنیا پیچھے چلے جائے گی. اور خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں, ترقی پذیر ممالک کا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. خام تیل کی قیمتیں بڑھی اور پھر ابھی کم ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آج یہ مذاکرات ہونے تک کہ 4 کروڑ لوگ ہیں جن کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہو چکی ہیں. ان کے لیے میڈیسن اویلیبلٹی کا مسئلہ بن چکا ہے, روزگار کا مسئلہ بن چکا ہے, مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, لوگوں کے سٹاک ایکسچینجز میں بہت اربوں ڈالر خربوں ڈالر سرمایہ ڈوب چکا ہے. یو اے ای اور اس طرح مشرق وسطیٰ میں قطر جیسے ممالک جو ہیں ان کی پوری اکانومی شیک کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ بیسڈ کنٹریز تھے مشرق وسطیٰ میں, جن کا کوئی اور تیل اور ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں تھا, وہ دھڑام سے نیچے آ گئے ہیں. ان کو دوبارہ اٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے,
कितनी जल्दी वो इसको रिकवर कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके सारे असरात जो हैं वो यूरोप को भी भुगतना पड़ रहे हैं। यूरोप में, यूके जैसे मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तेल नापैद हो गया था और वहां उनको दोबारा बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक जखीरा हासिल किया और वहां भी इसकी कीमतें बढ़ाई गई। इसका मतलब है कि दुनिया के जो 4 बड़े आजम हैं वो इससे डिस्टर्ब हुए हैं, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, और इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए या इस पर काबू पाने के लिए ये अमन मुज़ाकरात बहुत ही अहम है। आपको याद होगा कि जो एक उस रात एक दबाव आया था ट्रंप साहब पर कि एक 1/4 ऑफ द सेनेटर्स जो है ना उनकी एक तादाद इकट्ठी हो गई थी इंपीचमेंट के लिए ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बाहर एक खबर थी लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी। इसके अलावा एक मॉरल इनके ऊपर एक बड़ा दबाव आया कि उन्होंने छोटे जो बच्चे हैं जंग के दौरान उनके हथियारों से निशाना बनाए। इसके अलावा अमेरिका अभी तक ये नहीं दिखा सका कि वो जिन एटॉमिक हथियारों की बात कर रहा था ईरान में वो तो कहीं दिखाई दिए ही नहीं पूरी जंग में। अगर होते तो सामने आ ना जाते, ईरान उसको इस्तेमाल ना कर लेता और कितनी बड़ी जंग होनी थी जिसमें उसने इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब है कि ये एलिगेशन भी ईरान के ऊपर झूठी साबित हुई। लिहाजा ये मॉरली एक बहुत बड़ा, और जो वार एथिक्स होती हैं उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी एक चार्जशीट बन चुकी हुई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि आइंदा कभी तारीख इन किरदारों को माफ नहीं करेगी। तो उसके बाद सिर्फ एक यही हल रह जाता था कि पीस मुज़ाकरात किए जाएं, और वो पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान जनूबी एशिया में इस वक्त ये वाहिद मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान, जिसके बारे में ये कहा जा ये अगर कोई तासुब था तो इसमें तासुब नहीं है। कहीं था कि जी ये मजहबी इंतहा पसंदी तो लेबल आउट। अगर कोई आप कहें कि जी इस पे ये था कि जी ये इसको अरेंजमेंट्स नहीं कर सके, तो इस वक्त वो जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स पे इंतहाई सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कमाल कर दिया आपने, इस तरह उसको कॉर्डन ऑफ किया और रेड जोन और फिर वीजा की जो फैसिलिटीज दे दी है जो ईरान और अमेरिका के हवाले से मुज़ाकरात के लिए जो यहाँ पर मंदूबीन या रिपोर्टर्स या मीडिया पर्सन आना चाह रहे हैं या माहिरीन, उनको फौरी वीजा देने के लिए डेस्क फैसिलिटेशन डेस्क बन चुका है। उनकी रहाइश के लिए अरेंजमेंट हो चुके हैं। सरीना होटल है जहां पर ये मुज़ाकरात वहां को ठहराने के लिए सारी चीजें वहां पर मंदूबीन को मौजूद कमाल इंतजाम हो। ये डॉक्टर साहब का पॉइंट आगे नासिर पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जाहिर है जो एक इनाम है वो पाकिस्तान की झोली में आके गिरा। पाकिस्तान जो है अमन का सफीर, इसके अंदर अप्रिशिएट किया जाए कम है। दूसरे ममालिक को ये शायद शर्फ नहीं हासिल हो चुका।